डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार और आंधी तेज़ी से चल रही है, उसमें कहीं कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हम एक बार फिर वही काटते नज़र आए हैं जो हमने बोया है, यानी कि कोरोना के हवाले से हमारी कौम ने मजमूई तौर पर कोई एहतियात नहीं की, SOPs पे अमल नहीं किया, समाजी फासलों को बरकरार नहीं रखा, मास्क पहनने से इनकार कर दिया और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल गए जैसे कोई बात ही नहीं है। उसका नतीजा वही निकलना था जो निकल रहा है। और पिछले 24 घंटों में, यानी कि कल वाले रोज़ है, एक बार फिर तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान में अफसोस के साथ अमवात का रिकॉर्ड भी, कोरोना अमवात का रिकॉर्ड टूटा जब पहली बार 107 अमवात हुई। इसके साथ ही कोरोना मरीज़ों की तादाद में बहुत तेज़ी से, शिद्दत से इजाफा है और एक नया रिकॉर्ड बना जब 6400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में टेस्ट्स में भी इजाफा हो रहा है और कल रिकॉर्ड 28,000 टेस्ट किए गए हैं। मगर इस सब के बावजूद ये सूरत हाल इसी सूरत में काबू में आती नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 1,26,000 के करीब पहुंच चुकी है। 40,000 से ज़ायद मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि अभी तक मजमूई तौर पर 2,463 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अल्लाह की फजल से पाकिस्तान में इस वक्त भी शरह अमवात 2% से कम ही है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस और अमवात के एतबार से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एक दिन में रिकॉर्ड 107 अमवात और 6,397 नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों में ही रिकॉर्ड 28,344 टेस्ट भी हुए। टेस्ट की तादाद बढ़ रही है तो केसेस की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 3 रोज़ में 78,716 टेस्ट में 17,616 केसेस की तस्दीक हुई, जिसके हिसाब से इन्फेक्शन रेट 22.5% के करीब पहुंच गया है। सिर्फ जून के 11 रोज़ में पाकिस्तान में 920 यानी औसतन 84 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी महीने 53,473 केसेस सामने आए, जिनमें 19,000 पंजाब और 18,500 सिंध में रिपोर्ट हुए, यानी जून के 11 दिनों में 70% केसेस पंजाब और सिंध में सामने आए हैं। अभी तक सूबों में सबसे ज़्यादा 890 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि सिंध में 776 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। इंतकाल करने वालों में हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना से मरीजों को बचाते हुए 38 डॉक्टर्स अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। अभी तक 3% यानी 3,800 के करीब हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ और मराद फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से अब अनकरीब एक पैकेज भी लाया जाएगा। अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। हमने तकरीबन 1 लाख पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करनी है। अगर कोई हेल्थ वर्कर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसके लिए शहदा पैकेज वफाकी सतह पे अनाउंस किया था, 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जाती है। एक प्रोग्राम के तहत जो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट्स हैं, शॉर्ट कोर्स तरतीब दिया, जिसकी के ट्रेनिंग्स अब हो रही हैं। पेमरा के साथ मिलके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे फॉर आवर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, ताकि उनके खिलाफ मीडिया के अंदर ना कही जा सके। संगीन सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साद नियाज़, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये बताइएगा कि बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब कोई कैपेसिटी बाकी नहीं रही है, कम से कम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई कैपेसिटी नहीं है। मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें से कोई कैपेसिटी नहीं है, तो फिर ये मरीज़ों का हो क्या रहा है? शुक्रिया
کامران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ہم جب ہم نے اپنی پہلی کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہو عید سے رمضان سے پہلے تو ہم نے اسی وقت اس چیز کو کہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو کریٹیکل کیئر فیسلٹیز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کرونا وائرس کتنا ہے, ہمیں یہ زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فیسلٹیز ہم کتنی بڑھائیں گے, کس طرح بڑھائیں گے اور ہم اس کو سلو کریں گے تاکہ یہ جو مرض ہے یہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائے کچھ عرصے تک, تاکہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس پہ اتنا بڑا بوجھ نہ پڑے جو کہ اب لگ رہا ہے بلکہ پڑ چکا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کراچی, لاہور اور پشاور کی بات کریں تو یہاں پہ تو گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سب سیچوریٹڈ ہو گئے ہیں اور یہ اس وقت سیچوریٹ ہو رہے ہیں جب ہمارے نمبرز بڑھے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نہیں بڑھایا, چاہے پروونشل گورنمنٹس نے سارے آئی ایم شیور بڑھا رہے, لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ کہ آنسلاٹ اتنا سیویئر ہے. اور ابھی کامران صاحب جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اینڈ بات بھی صحیح لگ رہی ہے کہ آپ جو رائزنگ گراف ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ ہیں ابھی آپ کوئی پیک پہ پہنچے نہیں ہیں. تو یہ تو ہم پیک کے سٹارٹ پہ ہمارا یہ حال ہے. آئی ڈونٹ نو جب پیک ہوگی تو اللہ رحم کرے. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جب بیچ میں اتنی بڑی سرج نہیں آئی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اپنی کیپیسٹی بڑھائے. گورنمنٹ آف سندھ نے اپنی کیپیسٹی کس حد تک انکریز کی جو کہ اس وقت کسی حد تک ان مریضوں کو ایبزارب کر رہی ہے؟ کیا جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی کی؟ نہیں, جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی. اس کی وجوہات کیا تھیں اور ظاہر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہی جواب دے سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھی کی کیونکہ سول میں بھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو نمبرز کم تھے, اب بڑھ گئے ہیں. اسی طرح جناح اسپتال میں اب تقریباً سٹارٹ کیا تھا تو 20 سے 30 کا تھا, پھر 45 ہوا, اب آئی تھنک آئی ایم ٹولڈ یسٹرڈے کے حساب سے کوئی 62 ہو گیا اور وہ اس کو اور بڑھا رہے ہیں. تو یہ وہ بھی بڑھ رہا ہے. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی بڑھائی جا رہی ہیں. تو ہر جگہ جو کیپیسٹی جتنی تھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی حکومت سندھ سے ان کا جو بھی ایم او یو یا انڈرسٹینڈنگ کے بعد انہوں نے بھی اپنی فیسلٹیز جہاں نہیں تھیں وہاں شروع کی اور جو تھیں وہ بڑھا دیں. کامران صاحب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت اس کو سمجھنا کہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں جہاں تک یہ جو پیکج ویکج کی بات ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن وہ جو میں سیکیورٹی کا ایشو اسپتال کا کئی دفعہ ہم سب ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں اس کے اوپر دیکھنا بڑا ضروری ہے اور قوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹرز کو کسی کو غیر ضروری کرونا تشخیص کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کے مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف کو کیا فائدہ ہے. ہم خود اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. ہسپتالوں میں جیسا آپ نے بتایا حالات ہیں, بہت شدید بیمار لوگ ہیں اور اس میں ظاہر یہ جو ہیرسمنٹ تھی ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی ہاسپٹلز میں یہ چل رہی ہے کیونکہ 2-3 تو بڑے واقعات ہوئے تھے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کرنٹ سچویشن کیا, یہ روزانہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کیا؟ بالکل انٹیمیڈیشن تو ضرور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں جب ہمارے یہاں ایک عجیب حساب ہے کامران صاحب, جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتے ہیں اور جب مریض کو کچھ ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹاف نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, نہ ہمیں اس کا کریڈٹ چاہیے نہ ہمیں اس کا ڈسکریڈٹ چاہیے کیونکہ یہ مرض ایسا ہے اس میں آپ اتنی کبھی اتنا سڈن آدمی, رات کو پیشنٹ بالکل ٹھیک تھا, میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے والد ہیں ٹھیک تھے بالکل, سڈنلی کریش کیا اور انٹیوبیشن کرنا پڑا اور وینٹیلیٹ کرنا پڑا اور سب کچھ ہوا. اور اسی طرح جو ہے نا آپ کو بے تحاشا ایگزامپلز ملیں گی کہ ینگ ہوں, ظاہر اولڈ لوگوں میں زیادہ ہے لیکن ینگر پیپل آلسو گیٹ افیکٹڈ, ان کو بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک قوم کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ایک تو پہلے ہی آپ لوگوں نے فالو کیا. یقیناً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخ ساز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس. آج پھر سماعت ہوئی ہے, آج بھی بہت ہی پرزور سوال جواب تھے. وفاق کے وکیل ڈاکٹر فروغ نسیم مسلسل اصرار کرتے رہے کہ جج صاحب ان کی فیملی منی ٹریل دے اور منی ٹریل کے بغیر یقیناً یہ الزامات کی صحت ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن بینچ مسلسل جاننا چاہتی تھی کہ کیا جج کی جاسوسی کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف شواہد کیسے جمع کیے گئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی اہم تاریخ ساز جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی سماعت آج بھی جاری رہی اور آج ایک بار پھر عدالت نے انسسٹ کیا اور پوچھا
بار بار پوچھا وفاق کے وکیل فروغ نسیم سے کہ بتائیے کہ جائیداد کا اہلیہ کی جائیداد کا شوہر سے کیا تعلق بنتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ کیس کے حوالے سے شواہد کیسے اکٹھا کیے گئے، کہیں جس کی جاسوسی تو نہیں کی گئی۔ یہ بینچ کے بار بار یہ سوال، اس سے پہلے بھی بینچ کا 10 رکنی بینچ کا یہ سوال بہت اہم رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی حوالے سے وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کا مسلسل اصرار یہ ہے کہ وہ صرف منی ٹریل چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مختلف دلائل سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شوہر کا بیوی کی جائیداد سے تعلق ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے مختلف دلائل دیے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں واضح طور پر کہا گیا کہ جج کا احتساب ہو سکتا ہے مگر صرف قانون کے مطابق۔ آج کی سماعت بھی بہت اہم تھی، سوال جواب بہت اہم تھے، اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں۔ آج دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم سے استفسار کیا کہ صرف ایک بات بتا دیں، جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس ریٹرنز جمع کراتی ہیں یا نہیں؟ فروغ نسیم بولے ان کی معلومات کے مطابق اہلیہ ٹیکس ریٹرنز جمع کراتی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ تو پھر اہلیہ خود کفیل کیسے نہیں؟ کیا خواتین پاکستان میں علیحدہ جائیداد نہیں خرید سکتی؟ یہ جم کیسے لے لیا گیا کہ خاوند سپریم کورٹ کا جج ہے تو وہی جائیداد کا بتائے گا؟ بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ ہم میاں بیوی میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ افتخار چودھری کے کیس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس بھی پبلک سرونٹ ہے۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ پبلک سرونٹ ہونے کی بنا پر جج بھی قابل احتساب ہوگا۔ اس موقع پر جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ کس نے کہا کہ جج قابل احتساب نہیں ہے؟ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ جج کا احتساب کریں، لیکن کسی قانون کے تحت۔ آپ ایف بی آر کا نوٹس جاری کرتے ہیں لیکن اس کی کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں اور اسلام ان پر لازم کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت اور مال کا تحفظ کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قرآن امانتوں کی بات بھی کرتا ہے، برائے مہربانی آپ پبلک سرونٹ اور جج کے دفتر پر بات کریں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوال پوچھا کہ اگر آپ جج سے سوال کرتے اور وہ جواب دینے سے انکار کرتے تو آپ اس کو ٹیکس قانون کی شق 116 سے نکال کر مس کنڈکٹ بنا لیتے، لیکن یہاں تو آپ نے جج سے سوال بھی نہیں کیا اور مس کنڈکٹ کا الزام لگا کر ریفرنس بھیج دیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ جج منی ٹریل نہیں دیتا تو مس کنڈکٹ ہو گیا۔ جسٹس مقبول باقر نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ جب آپ ثابت کر دیں گے کہ یہ جائیدادیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آمدن سے ہی ہیں، پھر منی ٹریل کا سوال ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ بیوی سے تعلق کی بنیاد پر جج سے جواب مانگیں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ فروغ نسیم صاحب آپ ہمارے سوالات کی تعریف کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا۔ فروغ نسیم نے کہا کہ وہ آئندہ سماعت پر بدنیتی، شواہد اکٹھے کرنے اور جاسوسی اور اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے نقطہ نظر پر دلائل دیں گے۔ آخر میں جسٹس منصور علی شاہ نے بیرسٹر فروغ نسیم سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ برطانوی نظام میں آپ آن لائن جا کر کسی بھی شخص کا نام ڈالیں تو جائیداد کی تفصیلات آ جاتی ہیں؟ بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے اور تبھی کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ جب تک آپ جائیداد کا پتہ نہیں ڈالیں گے اس کے مالک کا نام نہیں آئے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بتایا کہ پیر سے عدالتی چھٹیوں کا آغاز ہو رہا ہے مگر پھر بھی ججز کیس کی سماعت کریں گے۔ اگلی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے 15 جون کو ہوگی۔ آج کی اس اہم سماعت پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسلسل 2 ٹریک پہ کیس چل رہا ہے۔ جو وفاق ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جج صاحب کا ان کی اہلیہ سے تعلق ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جو لنڈن میں 3 پراپرٹیز خریدی گئی ان کی فیملی کے نام سے اس کی منی ٹریل نہیں ہے، اور اس کو وہ مس کانڈکٹ سمجھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ریفرنس فائل کیا گیا، جبکہ بینچ یہ کہتی ہے کہ آپ نے شواہد کیسے اکٹھے کیے، کیا جج کی جاسوسی کی گئی اور کس نے اختیار دیا تھا کہ جج صاحب کے معاملے میں یہ معلومات جمع کی جائے۔ یہ پہلے دن سے اب تک انہی 2 ٹریک پہ چل رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ انہی معاملات پہ فیصلہ ہوگا۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ ایفیکٹولی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسپیکٹس کے اندر تو کم از کم یہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔
حالانکہ اب سے پہلے بھی جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز چلے اور خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب جس کے کیس کی جو اگزامپل دی جاتی ہے اس کے فیکٹس بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ جب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا تو شو کاز ایشو ہونے سے پہلے، یہاں پہ شو کاز ایشو ہو چکا ہے، وہ شو کاز ایشو ہونے سے پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. تو کچھ پریسیڈنٹس موجود ہیں، لیکن افیکٹولی اس کے اندر بہت سے، اس کیس کے اندر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے نئے سوالات ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب کا جو ابھی تک کی جو پروسیڈنگز اور آرگومنٹس ہمیں سامنے نظر آئے ہیں اس کے اندر انہوں نے میرٹس کے اوپر، ایکچوئل میرٹس آف دا کیس کے پراپرٹیز کیسے خریدی گئیں، ان کے لوازمات کیا ہیں، اس کے اوپر تو چند دلائل یا چند سبمیشنز اپنی ریٹن سبمیشنز کی ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایکچولی جو فوکس ہے وہ 2-3 چیزوں کے اوپر ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ایک انکم ٹیکس کا کیس جو کہ بظاہراً ایک انکم ٹیکس نان پیمنٹ کا کیس ہے، اس کو آرٹیکل 209 میں جج کے احتساب میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یہ ان کا پہلا مین پوائنٹ ہے. اس کے گرد و نواح میں کچھ مائنر پوائنٹس ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بدنیتی کے اوپر یعنی کہ میلافائڈی کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کے اوپر ان کے وکیل نے کچھ تو دلائل دیے اور اب بارسٹر فاروق نسیم صاحب اس کے جواب دے رہے ہیں. اور تیسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی ہے ان کے خلاف وہ ایسے سورسز سے کلیکٹ کی گئی ہے جو قانون کے اندر پرمیسیبل نہیں تھے، اور قانون کا یہ پرنسپل ہے کہ اگر ایویڈنس ایسے سورسز سے کلیکٹ کی جائے جو قانون میں پرمیسیبل نہیں ہیں تو ان کی بیسس کے اوپر کوئی کنکلوژن یا کوئی ٹرائل یا کوئی سزا یا کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. یہ 3 ان کے بیسک آرگومنٹس بظاہر نظر آتے ہیں. بیرسٹر فاروق نسیم صاحب کی طرف سے اس کے جواب کے اندر 2-3 باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کاغذات ہیں وہ اوپن سورس سے دیے گئے. یہ جو جس کا بھی آپ نے انٹروڈکشن کے اندر بھی بات کی، اوپن سورس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص انٹرنیٹ سے یا کسی بھی پبلک انفارمیشن کے پورٹل سے ان چیزوں کو، ان کاغذات کو، اس انفارمیشن کو نکالا جا سکتا ہے. اور اگر کاغذات اوپن سورس سے نکالے گئے ہوں، بینچ سے امپورٹنٹ پوچھا گیا کیونکہ کہا گیا تھا کہ آپ کسی کا نام ڈالیں تو اس کی پراپرٹی آتی ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو ایڈریس ڈالنا ہوگا. گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ان پراپرٹیز کا یا اس پراپرٹی کا ایڈریس کیسے ملا. وہی بات کہ آپ یہ معلومات جمع کیسے کی آپ نے. جی بالکل خان صاحب، آپ نے درست فرمایا. کیا یہ واقعی اوپن سورس سے ڈاکیومنٹس اکٹھے کیے گئے ہیں یا اس کے اندر کچھ دیگر عناصر شامل تھے، یہ بات تو عدالت کے سامنے، تو عدالت ہی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. لیکن ایک بات جو بار بار تھوڑی سی کامنٹ کی جا رہی ہے، جس کے اوپر کل سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ جاسوسی کے اوپر کہ کیا جج صاحب کی جاسوسی کی جا سکتی تھی یا اگر کی گئی ہے، تو اس طرح کے کامنٹس بھی آئے بینچ کی طرف سے کہ اب سے ماضی کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ بھی ہے جو اس ایسی ایلیگیشن کے اوپر نکال دی گئی. اور 1998 PLD 1998 بینظیر بھٹوز کیس 1998 پیج 388 کا ریفرنس دیا گیا. میں صرف اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے واضح کرتا چلوں کہ اس کیس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کے اس کیس کے اندر افیکٹو ایشو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ نے اس وقت کے آئین کے شک آرٹیکل 58(2)B جو اب ہمارے آئین میں موجود نہیں، اس کے نیچے بہت سی ایلیگیشنز لگائی تھیں، جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ججز کی سرویلنس کی ایلیگیشن لگائی تھیں. عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کیس کے اندر یہ کہا کہ جو شواہد ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کے، صرف ججز کی سرویلنس کے نہیں، ان تمام چیزوں کے جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پریزیڈنٹ نے 58(2)B کا استعمال درست کیا. اس بات کو اگر ہم ایکسٹراپولیٹ کریں تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایکچولی اب آپ نے یہ کلیریفائی کیا کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں صرف ججوں کی جاسوسی نہیں بلکہ یہ ایک پوری لسٹ آف ایلیگیشنز تھی. یہ بتائیے گا کہ وہ جو بات ہے کہ یہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئی، اس کی آمدن کیا ہے اور وہ کیسے پیسے وہاں گئے تھے، یہ اس کا جواب شاید ہمیں اس سماعت میں ملتا نظر نہیں آ رہا ہے فی الحال. جی جو بظاہراً اس کا ریشنل یہ ہے خان صاحب کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے وکلا حضرات کے دلائل یہ ہیں کہ ہم ابھی میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے، یہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئی تھیں منی ٹریل کی طرح ہے، یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم نہیں رکھنا چاہتے یا نہیں رکھیں گے. یہ اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کل کو یہ ریفرنس چلا گیا تو تب کی بات ہے. وہ سپریم کورٹ کے سامنے قاضی فائز عیسی صاحب کے وکلا حضرات میلافائڈی یعنی کہ بدنیتی کے اوپر منحصر ایک ریفرنس کو آرگیو کر رہے ہیں. فاروق نسیم صاحب کا جو آرگومنٹ ہے، جو حکومت کی طرف سے افیکٹولی آرگومنٹ ہے، وہ تھوڑا سا قانون سے بظاہراً لگتا ہے کہ لارجر ہے.
وہ قانون سے ریفرنس لاجر اس طرح ہے کہ جب آرگومنٹ لاجر اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں، فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی اور جج صاحب بھی ڈینائی نہیں کر رہے کہ واقعی یہ پراپرٹیز جج صاحب کے فیملی ممبرز کی ہیں، تو اب بظاہراً اس کی پیپر ٹریل جج صاحب نے ہی دکھانی ہے. اگر کوئی فارملسٹک قانون کی شکل نہیں بھی موجود تو وہ ایک لارجر اکاؤنٹیبلٹی کا آرگومنٹ کر رہے ہیں. سعد رسول صاحب بہت شکریہ. اوبیسلی سوری ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، وقت ہو گیا ہے کمرشل بریک کا. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. کرونا بجٹ مشکل حالات کا مشکل بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. وفاقی وزیر انڈسٹریز جناب حماد اظہر نے آج پھر دوسرے مسلسل سال قومی بجٹ پیش کیا. یقیناً مشکل زمانہ ہے، اور مگر اس بجٹ کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں قومی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگائے گئے ہیں. اور اس لحاظ سے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا یہ ایک اچھا بجٹ ہے. اس پوری صورتحال میں جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی صنعتوں کو، پاکستان کے کاروبار کو، معیشت کو 3000 ارب کا نقصان ہوا گزشتہ 4 مہینوں کے دوران. یقیناً یہ ایک مشکل کاوش تھی، لیکن اب اس کی ابتدا بہتر انداز میں ہوئی ہے. نسبتاً بہتر سچویشن ہے جس کو کہ سامنے رکھا گیا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیمولیٹ کیا جائے اکانومی کو، بزنس کو اور کاروبار کو. لیکن جو پاکستان کی مسائل کی جڑ ہے، جب بھی یہ بجٹ آتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی سا بھی سال ہو، بتایا جاتا ہے کہ اخراجات ہمارے کتنے ہوں گے اور ہماری آمدن کتنی ہوگی، اور اس میں ایک بڑا فرق سامنے آتا ہے. ایک بار پھر آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ آئندہ سال حکومت پاکستان کا خرچہ تقریباً 7,136 ارب روپے ہوگا، جبکہ ہماری جو آمدن ہوگی اس کو اگر ہم ایک طرف کریں تو ہمارا خسارہ 3,427 ارب روپے کا ہوگا. گویا کہ ایک بڑا ڈیفیسٹ، بڑا خسارہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے. کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے، جس میں ایف بی آر ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا. نیٹ وفاقی ریونیو کا تخمینہ 3,700 ارب روپے ہے. کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7% بنتا ہے، اور پرائمری بیلنس -0.5% ہوگا. اس سے ابتدا ہوتی ہے پاکستان کے بجٹ کی، لیکن اس کے باوجود آج کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. اور پھر جو بہت اہم جو آج اعلانات ہیں اس بجٹ میں، ایک بہت بڑی پاکستان کے کاروباری جو طبقہ ہے اس کی سب سے بڑی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اب بھی لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کی شرط رکھی گئی کہ اس میں NIC ہونا ضروری ہے، اب اس کو بڑھا کے 1,00,000 روپے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مقامی صنعتوں کی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی کمی کی گئی ہے، 12 سے کم کر کے 6% کیا گیا ہے. ایک بہت اہم جو میجر اس وقت سجیسٹ کیا گیا ہے وہ دکانداروں کے لیے جو ریٹیل ہمارا سیکٹر ہے اس میں جو سیلز ٹیکس جو 14% ہے اسے کم کر کے 12% کر دیا گیا ہے. ریٹیل سیکٹر اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور یقیناً اس کے لیے 14% سیلز ٹیکس اس اکانومی میں جس کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل معاملہ تھا. اس کے علاوہ جو کرونا اور کینسر کی تشخیصی آلات ہیں ان کو اب ڈیوٹی سے مبرہ کر دیا گیا ہے. سیمنٹ پر ٹیکس کم کیا گیا ہے اور اس میں تقریباً 25 پیسے کم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ صنعتی خام مال کی 40 اشیاء ایسی ہیں جن پر کسٹم ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ اس بجٹ کا فوکس یہ ہے کہ ملک میں امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو اور امپورٹ سبسٹیوشن ہو، پاکستان کی مقامی صنعتوں کو سہارا دیا جائے. اس کے علاوہ اسٹیل کی ایک بہت امپورٹنٹ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے. یہ اسٹیل کی سب سے امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے جو انجینئرنگ میں اور بہت سارے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں بڑی تعداد میں موبائل فون بن رہے ہیں، اور اب کہا گیا ہے کہ مقامی طور پر جو تیار شدہ موبائل فونز ہوں گے ان پر سیلز ٹیکس کم لیا جائے گا. درآمدی سگریٹ، تمباکو پر ڈیوٹی، سگار، سگرولز وغیرہ پر بھی اب، اور الیکٹرانک سگریٹس پر بھی اس وقت اس حوالے سے ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. آج جو ٹیکس کے حوالے سے میجرز حکومت اگلے سال لینے جا رہی ہے اس کی تفصیل حماد اظہر صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کی.
सेल्स टैक्स की शरह 14% से मजीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी। छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक फिक्स्ड मराद का पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। इसके अलावा तामीराती सेक्टर के लिए एक तारीखी पैकेज भी मुतारिफ करवाया गया। शनाख्ती कार्ड की खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। सनती शोबे की लगाई जाने वाली लागत को कम करने के लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि खाम माल भी मुकम्मल तौर पर कस्टम ड्यूटियों से मुस्तशना करार दे दिया जाए। तकरीबन 20,000 अशिया शामिल हैं जो कुल दरामदाद का 20% हैं, जिन पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल 0% किया जा रहा है। दरामदाद पर इनकम टैक्स की शरह को खाम माल पर 5.5% से कम करके 2% और मशीनरी पर टैक्स को 5.5% से कम करके 1% किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा ख़र्चा जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान की मईशत पर दबाव है, और वो है वो मामलात जो कि कोरोना से मुत्तसिल हैं और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के निचले तबके की मदद करना बहुत शदीद ज़रूरी है। ये हुकूमत के अखराजात का एक बहुत बड़ा ख़र्च है। कोरोना के तदारक के लिए पैकेज, इस ज़मीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है, जो कि दर्ज झेल कामों के लिए मुख्तस है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हिफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 150 अरब रुपए 1 करोड़ 60 लाख कमज़ोर और गरीब ख़ानदानों और पनाहगाह के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 200 अरब रुपए रोज़ाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स, कैश मुलाजमों और कैश ट्रांसफ़र के लिए मुख्तस किए गए। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपए FBR और वजारत तिजारत के लिए मुख्तस थे ताकि वो बरामद कुनंदगान को रिफंड का इजरा कर सकें। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के मौखर शुदा बिलों के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए खुसूसी पैकेज दिया, जिसके तहत तकरीबन 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम किए गए। किसानों को सस्ती खाद, कर्जों की माफ़ी और दीगर रिलीफ के लिए 50 अरब की रकम दी गई। अब बजट की रूह को जानने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सनत जनाब हम्माद अजहर। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अजहर साहब। आज बजट तो पेश हो गया है, तकरीबन 5 खरब रुपए का आपने 5,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा है। अगले फाइनेंशियल में नया टैक्स कोई नहीं लगाया है, कोई बड़े टैक्स में इजाफा नहीं किया गया है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, ये कैसे जमा होंगे 5,000 अरब रुपए? बहुत शुक्रिया जी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी हमने तकरीबन 5,000 से 5,500 के दरमियान का टारगेट रखा था और उसके लिए टैक्स मेजर्स हमने लिए थे। वो टैक्स मेजर्स अभी भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और अगर ये कोविड ना आता तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इस रवां फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने 4800 अरब का टारगेट मीट कर लेना था। बहरहाल बदकिस्मती से कोविड की वजह से हमें 900 अरब का तकरीबन टैक्सेस की महसूलात में कलेक्शन में नुकसान हुआ है। अगले साल क्योंकि हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर होएगी और ये जो कोविड की वजह से लॉकडाउन और ये सिलसिला हुआ जिसने कारोबारी ज़िंदगी को मुअत्तल किया, ये इंशाल्लाह ताला ऐसी नहीं कोई चीज़ होएगी तो हम ये टारगेट अपना जो पिछले साल वाला था इसको इंशाल्लाह ताला मीट कर लेंगे। लेकिन हमारा साहब ये टारगेट कैसे मीट होगा? इस दफ़ा तो हमने जो है ज़ाहिर कोविड की सिचुएशन है 3,800 अरब के करीब किए हैं और इसके अलावा भी जो वैसे तो एक जनरली सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स आया है कारोबार से, मईशत से और बिजनेस से, लेकिन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस पे खुश नहीं हुए हैं और उनके ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि मुसलसल वो पेश करते रहे। मगर एक बहुत अहम मामला है कि वो कहते हैं हमारे रिफ़ंड्स अभी तक वापस नहीं आए हैं और जो अब जो आपने बताया कि आपने 3800 अरब जमा किए थे उसमें 200 अरब ऐसे हैं जो कि फरवरी से अब तक रिफ़ंड्स वापस नहीं किए गए हैं एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। हमने तो बल्कि 2 साल पहले 113 अरब के रिफंड्स दिए जाते थे सालाना, अब हमने को 280 अरब के करीब रिफंड्स का इजरा किया जो 113% ज़्यादा है और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटेड सिस्टम वो अब कदरे बेहतर काम कर रहा है पहले से। DLTL के इनके कोई 8-10 साल से रिफंड्स जो थे वो पेंडिंग थे, वो भी इस मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उनका भी इजरा किया, उनको भी रिलीफ दिया। तो ये जो रिफंड्स का सिलसिला है मैं समझता हूँ कि ये आगे से काफ़ी बेहतर चल रहा है और इस मरतबा तो बल्कि बजट बनाने से पहले जो एक्सपोर्टर से हमारी गुफ्तगू होती थी उन्होंने तारीफ़ भी की हमारे साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में कि रिफंड्स का सिलसिला जो है वो काफ़ी तेज़ हुआ है और पिछले सालों के बनिस्बत बड़ा ड्रामेटिक इंक्रीज़ है रिफंड्स के इजरा में।
لیکن اب بھی 200 ارب روپے کے قریب اسٹک ہے. فروری کے بعد سے کوئی ریفنڈ نہیں دیا گیا ہے. فروری تک کا جو ریفنڈ ہے وہ پینڈنگ ہے. فروری کے بعد سے بھی ریفنڈ دیے گئے ہیں. یہ مختلف فگرز فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ایکوریٹ فگرز نہیں ہوتی. اگر آپ ایکسپورٹرز کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جب ایف پی آر سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ جو باقاعدہ جن کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ سسٹم کے اندر کافی کم ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی 200 ارب کے جو ریفنڈز ہیں وہ موجود ہیں یا فیبرری کے بعد دیے نہیں گئے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ سیلز ٹیکس جو ہے ریٹیل سیکٹر کے لیے 14 سے کم کر کے 12% کیا گیا ہے, مگر یہ 12% والے بھی مقابلہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جو کہ سیلز ٹیکس بالکل دیتے نہیں ہیں اور یہ پہلی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ اپنے ان کے پاس پوائنٹ آف سیلز ہیں, یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں اور پھر یہ جو ان کے باہر جتنی اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ یہ کیسے کریں گے کہ یہ کمپیٹیبل رہے باہر والوں کے لیے جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہیں؟ اس مرتبہ جب زیرو ریٹنگ ختم ہوئی تو ہمیں ریٹیل سیکٹر سے قدرے زیادہ ٹیکسز آ رہے ہیں, سیلز ٹیکسز آ رہے ہیں ان کی لوکل سیلز کے اوپر. ظاہر ہے کیونکہ پہلے وہ زیرو ریٹڈ تھا, بلکہ کم ریٹڈ تھا, 6% کے قریب تھا, پھر وہ بڑھ گیا. تو یہ ہم نے ایک انسینٹیو دیا تھا کہ 17% سے پچھلے سال 14% رکھا تھا ان لوگوں کو جو پوائنٹ آف سیل ٹرمینل انسٹال کریں گے. اب اس کو ہم نے مزید انسینٹیو کو بڑھا کے 12% کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو ہم ان پیرالل رن کریں گے بہتر انفورسمنٹ میجرز کے ذریعے. جو پوری ایک چین ہوتی ہے سیلز ٹیکس کے اندر جو مل مینوفیکچرر سے اور پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور ساری ویلیو چین اینڈ میں ریٹیل میں آ کے ختم ہوتی ہے, تو اس ساری کو اب ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور میپ کر رہے ہیں. تو انفورسمنٹ میجرز کے ساتھ ہم اس کو کمپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ نکلے گا. لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہیں, جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی اپنی پوری قوت سے چلا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ آپ کراتے ہیں ان لوگوں سے, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں انہی کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ تو ایک بڑا ہمارا پرابلم کافی دہائیوں سے ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ, اور شاید جائز کمپلین کرتا ہے کہ جو ٹیکسز کا جو انسیڈنس ہے وہ سارا ان پہ فال کرتا ہے اور جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے وہ سارے کا سارا باہر رہتا ہے. لیکن سیلز ٹیکس کے نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پوری چین کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں اور اگر چین کے کسی ایک حصے کو بھی آپ ڈاکیومنٹ کر لیں تو باقی ساری چین جو ہے وہ پھر کیونکہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا بیلنس رکھنا ہوتا ہے آپس میں, وہ اس کے سسٹم کے اندر آنے کے اوپر انسینٹیوائز بھی ہو جاتی ہے, ایک طرح سے مجبور بھی ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں پوری اور ہمیں کچھ اچھے ریزلٹس بھی ملے ہیں پچھلے جو رواں سال ابھی چل رہا ہے. اس میں مزید انفورسمنٹ کو بہتر کر کے اور اب مزید ٹیکس ریٹ بھی ہم نے ان کے لیے کم کیا تاکہ لوگوں کا زیادہ اس طرف رجحان چلے, تو اس میں بہتری لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ اب کوشش یہ ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے جب ہم آپ کے تمام کالیگ سے بات کرتے ہیں, منسٹر سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر چاہتے ہیں امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو اور میک ان پاکستان ہو, امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, تاکہ یہ کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو اس میں وہ کام کرے. اس کے لیے آپ نے کچھ ٹیرفز کم کیے ہیں, کچھ 40 پروڈکٹس کے اندر ٹیرف کم کیے ہیں, کچھ چھوٹا موٹا اور ایک آدھ کوئی اور چیز ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ کمپریہنسو پیکج ہے جو کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک نئی جان دے دے اور وہ گول اور وہ جو ایمبیشن ہے وہ ہم اچیو کر سکیں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی امپورٹ ریپلیسمنٹ ہو جائے؟ دیکھیں, بدقسمتی سے 5-10 سال میں ہم نے امپورٹس کے اوپر بڑے ٹیکسز لاگو کر دیے, اور کچھ امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاگو ہونے بھی چاہیے اگر وہ لگژری گڈز ہیں یا وہ غیر ضروری اشیاء ہیں. لیکن ماضی کی حکومتوں نے جو را مٹیریل اور ان پٹس ہیں ہماری لوکل انڈسٹری کے, اس کے اوپر بھی کسٹمز ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ لگا دیا. تو پچھلے سال بھی ہم نے ایک ہزاروں ٹیرف لائنز, ہزاروں پروڈکٹس کے اوپر سے ہم نے ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کو ہٹایا. اس سال بھی ہم نے 1600 ٹیرف لائنز, جس کا مطلب ہے تقریباً 18 سے 20 ہزار پروڈکٹس, ان کے اوپر ہم نے کسٹمز ڈیوٹی کو زیرو کیا ہے. اس سے ساری جو ویلیو چین ہے وہ آپ کی جو انڈسٹری کی ہے وہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کا خام مال سستا ہو رہا ہے, ان کی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹس بھی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں کرنی پڑتی, تو یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ود ہولڈنگ ٹیکسز کا آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو بھی ختم کیا, ایڈوانس ٹیکسز کو بھی ختم کیا. تو یہ ہم پچھلے 2 سال سے ایک ٹیرف پالیسی کے تحت چل رہے ہیں جو میک ان پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں فائدہ ملتا ہے کہ آپ کی گڈز لوکل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں, بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں.
جو ہماری انرجی سیکٹر کی سبسڈیز ہیں جو کہ ایک بڑا ڈرین ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایکسپلسٹ ہمیں پلان ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک باہر بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیسے مینیج کریں گے؟ یہ اتنا بڑا جو شارٹ فال ہے ہمارے انرجی سیکٹر کا، یہ ہمارے جو پورا ایک یہ جو سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے، اور اس کا بھی کوئی ہمیں سلوشن کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کمپلیکیٹڈ سیکٹر بن چکا ہے، اور انفارچونیٹلی ماضی میں جو انرجی کانٹریکٹس وغیرہ کیے گئے وہ ان کے آج ہم اثرات بھگت رہے ہیں. بہت ساروں کے مہنگے داموں میں ہمیں بجلی لینا پڑ رہی ہے، اور پھر سبسڈی دے کے سستے داموں میں وہ ہمیں بیچنا پڑ رہی ہے، جس سے آپ کے گردشی قرضے جو ہیں اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے ٹیرف جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس سیکٹر کو ایک ریفارم کی ضرورت ہے، اور آج کل عمر ایوب صاحب، ندیم بابر صاحب اس کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں اس سیکٹر کو. لائن لاسز کی کمی کی ضرورت ہے اس کے اندر نہیں، ہمیں اپنی انرجی مکس کو آہستہ آہستہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا کوئی کوئک فکس تو موجود نہیں ہے، لیکن حکومت اس پہ کافی محنت کر رہی ہے کہ جو نقصان پہلے ہو چکا ہے ایک دہائی میں، اس کو اب بہتر مینجمنٹ کے ذریعے اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے. لیکن یہ وہ بات اگر آپ شروع کے چند مہینوں میں کرتے تو ہم سمجھ لیتے. اب آپ جب بات کر رہے ہیں تقریباً 2 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں، ابھی تو آپ نے کچھ رزلٹ دکھانے تھے. دیکھیں کامران خان صاحب، یہ جو انفارچونیٹلی کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں یہ 10 سال کے 20 سال کے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں. اس وقت جو آپ کا انرجی کا جو بل ہے وہ آدھے سے زیادہ تو کیپیسٹی کی پیمنٹس کے اوپر جاتا ہے، کہ اگر آپ بجلی نہ بھی خریدیں تو آپ کو وہ کیپیسٹی پیمنٹس بڑی ہیفٹی تعداد میں کرنا پڑتی ہیں. انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں، وہ انٹرنیشنلی بیکڈ کانٹریکٹس ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی 1-2 سال کا سلوشن نہیں ہے. ہمیں آہستہ آہستہ گریجولی اپنے انرجی مکس کو بھی چینج کرنا ہے. ان کانٹریکٹس کے اندر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پروجیکٹس کی ڈیٹ کو اس طرح ریسٹرکچر کیا جائے کہ سارا جو ٹیرف ہے وہ فرنٹ لوڈڈ نہ ہو. یہ بھی بتائیے گا حماد صاحب کہ یہ اس بجٹ میں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک بڑا ڈرین جو ہمارے ریسورسز پر ہے وہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں. اچھی بات ہے کہ ابھی پاکستان اسٹیل کا ایک سالڈ پروگریس ہوئی ہے اس حوالے سے، اور جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس کو بند کیا جائے اور ٹرینچ کر دیے جائے یہ اسٹاف کو. اوور آل جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو 500-700 ارب روپے اب بھی بجٹ میں کھا رہی ہیں، اس کا ابھی ہمارے پاس کوئی 2 سال میں ہمیں کوئی خاکہ نظر نہیں آیا، اور ابھی بھی آج بھی اس میں کوئی ہمیں تصویر نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے 14 سے زیادہ اینٹیٹیز کو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اور باقیوں کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں ہم. یہ بات آپ کی درست ہے. یہ پرائیویٹائزیشن کی ایک دفعہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی ٹائم لائنز ہیں جو لا میں سیٹ ہیں، انفارچونیٹلی ان کو سرکموینٹ نہیں کیا جا سکتا، انہیں فالو کرنا چاہیے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے پاکستان اسٹیل مل کے اوپر ایک بڑا فیصلہ کیا. اسی طرح کے بڑے فیصلے جب ہم کریں گے تو یہ جو ایک ہماری معیشت کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، اور پورے ہم نے 20 کروڑ عوام کے اوپر ایک بوجھ، ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کے اندر جاتا ہے، اور پھر کچھ ان ریٹرن نہیں ملتا، مزید خسارے، مزید ڈیٹ ملتا ہے، مزید سود ادا کرنا پڑتا ہے، مزید گارنٹیز دینی پڑتی ہیں ان کے قرضوں کے اوپر. اس کے لیے ہمیں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سال ہم وہ بڑے فیصلے کریں گے. ایک اور چیز آپ نے اپنی بجٹ اسپیچ میں کہا کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں. سب کہتے ہیں، سارے ماہرین کہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ اپنے اخراجات کرے. آپ نے کہا کہ ایک کام سپرد کیا تھا ڈاکٹر عشرت حسین کو، ری اسٹرکچرنگ آف گورنمنٹ، اور اس میں آپ نے ایک بریفلی بتایا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سجیسٹ کی ہیں. مگر یہ بھی 2 سال ہو گئے، تو اب اس پہ کام ہونا ہے تو کوئکلی اس کو کیری فارورڈ کرے نا. اس کا بھی آپ نے کوئی ٹائم لمٹ کی بات نہیں کی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے خرچے ہیں جو کہ جب ڈاکٹر عشرت کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار ہیں، ان کو ریفارم کرنا ہے یا صوبوں کو دینا ہے، تو آخر اس پہ کب عمل ہوگا؟ جو سائز آف دا گورنمنٹ ہے وہ بڑا ایکسپینڈ کر گیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سائز آف دا گورنمنٹ ایکسپینڈ کر گیا. ان کی سیلریاں کسی کیس میں 8-8 10-10 گنا بڑھ گئی پچھلے 10 سال کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہم نے جو رننگ آف فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے خرچے میں باقاعدہ کمی کی ہے. پینشنز جو ہیں، جو آلریڈی لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا خرچہ ظاہر ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پچھلا بیک لاگ تھا جو اب ریٹائر ہو رہا ہے، بلوٹڈ سائز آف دا پبلک سروس یا گورنمنٹ جو ہے وہ اب پینشنز کے اندر ہمیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ریسٹرکچرنگ کا عمل جاری ہے. بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کو یا مرج کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو
کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے ان کے سٹاف کو، یا کئی ایسے ہیں جن کے اندر گورنمنٹ شیئر کو ڈائیویسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر بھی کام جاری ہے. اور اس کا ایک نتیجہ تو ہم نے دیکھا نا کہ گورنمنٹ نے اپنے ایک ریزالو کے ذریعے 2 سال میں رننگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسپائٹ انفلیشن ہم نے اس کے ایکسپینس میں اضافہ نہیں ہونے دیا. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی وفاقی بجٹ، اس پر اب ہم انڈیپینڈنٹ ماہرانہ رائے حاصل کریں گے. ایک ہم نے بہت ہی مستعد پینل اور بہت ہی سینئر پینل ہم نے تشکیل دیا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ہارون اختر خان، جناب گوہر اعجاز، سراج قاسم تیلی، سلیمان میدی، چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. وقفے سے قبل حماد اظہر حکومت کا نقطہ نظر بجٹ پیش انہوں نے کیا تھا، اس کے حوالے سے جو ہمارے سوالات تھے وہ جواب دے رہے تھے. مگر یہ مشکل بجٹ جیسے ہر سال ہوتا ہے، مشکل بجٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہوگی. گو کہ بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ ہے. حکومت کہتی ہے کہ ایف بی آر کا ٹیکس جو ہے وہ 4,963 ارب روپے وہ جمع کریں گے. کیسے کریں گے؟ حماد صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے. دیگر ٹیکس سے 501 ارب رکھے ہیں انہوں نے. نان ٹیکس ریونیو انہوں نے 1109 رکھا ہے، اور نجکاری سے کہتے ہیں، پرائیویٹ سے کہتے ہیں، پرائیویٹائزیشن سے 100 ارب آئیں گے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سارا کیسے ممکن ہوگا. اللہ کرے ایسا ہو جائے. مگر اخراجات تو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرض اور سود کی ادائیگی میں 2946 ارب روپے ہم نے دینے ہیں. دفاع کے لیے ہم نے 1289 ارب روپے ہم نے دینے ہیں. حکومت کا خرچ ہم نے رکھا ہے 476 ارب. پینشن کے لیے 470 ارب روپے دینے ہیں. وفاق ترقیاتی منصوبے یعنی پی ایس ڈی پی کے لیے 650 ارب رکھے گئے ہیں. صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 674 ارب روپے اور سبسڈی کے لیے 209 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کہاں سے یہ سب کچھ پورا ہوگا؟ یقیناً ایک یہ مشکل معاملہ ہے. اس پوری صورتحال کے لیے اب ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب ہارون اختر خان سابق وفاقی وزیر محصولات ہیں، جناب سلیمان میدی چیئرمین پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہیں، جناب گوہر اعجاز پیٹرن ان چیف ہیں ایپٹما کے، اور ہمارے ساتھ سراج قاسم تیلی ہیں، کراچی کے نامور بزنس مین ہیں، سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. صرف ایک گزارش ہوگی کہ اگر بریف آپ کے آنسرز ہوں گے تو ہم زیادہ حصہ کور کر لیں گے. ہارون اختر صاحب، مجموعی آپ کا رسپانس بتائیے، اس بجٹ کا آؤٹ کم کیا نکلے گا ان دا فالوئنگ ایئر؟ کامران خان صاحب، مجھے بہت کنسرن ہے آج کا بجٹ سننے کے بعد کہ مجھے اس بجٹ میں کسی قسم کا کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا. سمپل ٹرمز میں وی آل ایکسپیکٹڈ کہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری بجٹ آئے گا. تو ٹائمز تو ایکسٹرا آرڈنری ہیں، بٹ بجٹ میرا خیال ہے آرڈنری سے بھی تھوڑا سا کم ہے موقع کے لحاظ سے. مجھے کوئی کسی قسم کی ایک ایسی اس کے اندر انسینٹیو نظر نہیں آیا کہ جو ڈوم اینڈ گلوم بزنس میں کل تھا وہ آج ریموو ہو گیا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ -8 پہ جا رہی ہے، اور پچھلے سال بھی -2.5 تھی. اور انڈسٹریل گروتھ کے اوپر ٹیکس کلیکشن آپ کی بیسڈ ہوتی ہے 70% کے اوپر. ہمارے بینکس اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اسٹیٹ بینک نے بڑے اچھے کچھ میجرز لیے ہیں، بٹ اسٹل مور نیڈس ٹو بی ڈن. ہماری انڈسٹریل پالیسی ابھی تک سامنے نہیں آئی. ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری فری ٹریڈ اگریمنٹ چائنا سے جو سیکنڈ فیز آیا ہے وہ 30% ٹیرف کی جگہ اب 75% ٹیرف جو ہے اس کو کور کرے گا. اور ان سب کے بعد میرا خیال ہے کہ مینوفیکچرنگ کی جو پروٹیکشن کچھ تھی بھی، یہ جو را مٹیریلز پہ ٹیکس بالکل ڈیوٹیز کم کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹرز کے لیے تو ٹھیک ہے، بٹ اس میں سے بہت سارے را مٹیریلز پاکستان میں بھی بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ را مٹیریلز ایسے رہ جاتے ہیں جس کے اوپر پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ ہے را مٹیریلز کو ان کو کچھ پروٹیکشن دینے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے. آپ خود دیکھیے پچھلے 10 سال میں انڈسٹریل سیکٹر ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنا نیچے کیا ہے. ہم جابز کہاں سے کریٹ کریں گے؟ بزنس مین اس وقت انسیکیور ہے. آج کے بجٹ نے اس کو سیکیورٹی نہیں دی ہے. آج پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ اپنا پیسہ یہاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے صرف یہ ڈر ہے، آپ نے کہا شارٹ آنسرز دیں، کیونکہ اس کووڈ سے نکلنے کے لیے دنیا جو ہے انسینٹیوز دے گی، اور ہمارے ملک میں اگر وہ میسیو انسینٹیو نہ دیے گئے تو انفارچونیٹلی ایون ہمارے بزنس مین کا پیسہ کہیں دوسرے ملکوں جی ہارون صاحب، جی آپ کی بات سنی. گوہر اعجاز صاحب بتائیے گا، ایکسپورٹ ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری اکانومی کا،
اور یہ مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، جو ایک لانگ لسٹ آف ڈیمانڈز ایکسپورٹرز جو ہیں وہ مسلسل حکومت سے مانگتے رہے، وش لسٹ وہ نہیں ہو سکتی تھی، مگر پھر بھی ایک اوور آل جو ابھی سامنے آیا ہے یہ کس طرح سے ہماری ایکسپورٹ کو سپورٹ کرے گا یا امپیکٹ کرے گا؟ کامران خان صاحب، اس بجٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ایکسپورٹ پہ ہمارا فوکس نہیں تھا، کیونکہ میں ایکسپورٹ کے بارے میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہا، اور میرے حساب سے ہمیں سب سے زیادہ ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو چھوڑ نہیں دینا، کیونکہ اگر ہم $25 بلین کی دیکھ رہے تھے اور ہم اس سال دیکھ رہے ہیں کہ ہماری $5 بلین انڈسٹری کم ہو جائے گی، انڈسٹری بند ہو جائے گی، تو اس کو انڈسٹری کو تو کمپیٹیٹیو کرنا سب سے بڑا ہمارا فوکس تھا. تو جو ہم نے سب سے بڑی جو ہے حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کر کے پورا 1 سال لگا کے 5 سال کی ٹیکسٹائل کی پالیسی بنائی تھی، ہم انتظار کر رہے تھے کہ اس میں ہمارے کو وہ ایک ڈاکومنٹ مل جائے گا، فریم ورک مل جائے گا، تاکہ ہم اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے، جس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ 7.5 سینٹ بجلی اور $6.5 کی ہم نے کہا تھا انرجی فکس کر دیں، جو کہ اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ 30 جون کے بعد ہمیں دوبارہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی کہ جو 7.5 سینٹ کی بجلی تھی وہ 30 جون 2020 کو ایکسپائر ہو جائے گی ٹرم، تو اس کے بعد وہ ریٹ $11 سے $24 ہو جائے گا. کہتی ہے کہ یہ گوہر اعجاز صاحب اس دن رزاق داؤد صاحب پرسوں ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ انشور کرے گی کہ یہ جو آپ کو الیکٹریسٹی ٹیرف اور جو دوسرا LNG ٹیرف دیا گیا ہے وہ چلے جو آپ سے پرومس کیا گیا ہے. خان صاحب، مجھے بجٹ ڈاکومنٹ میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پچھلے سال بجٹ ڈاکومنٹ جو کہا تھا وہ 2020 تک ویلڈ تھا، اور اس کی ہماری ایشورنس بنتی تھی 5 سال کی اس پالیسی فریم ورک سے، جو کہ ٹیکسٹائل پالیسی رزاق داؤد صاحب کے پاس تیار ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو اپروو بھی کیا. ہم اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس میں وہ لیجسلیٹ ہو جائے، تاکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ اور جو پالیسی ہے وہ اس کو فارملائز کر دے. اب ایک دوبارہ سے وائڈ کریٹ ہو گیا کہ نہ میں اس میں اس کے جتنا اماؤنٹ ہے، نہ میں وہ اماؤنٹ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر انرجی کا، نہ کسی اور DLTL کا، نہ میں ایکسپورٹ ریبیٹس کا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. دوسری سب سے بڑا پوائنٹ کامران صاحب اس میں یہ تھا کہ لیکوڈیٹی ایکسپورٹر کی سب سے بڑی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی انٹرنیشنلی جہاں پہ ہمارا مال جا رہا تھا انہوں نے 3 مہینے کی پیمنٹ ایکسٹینشن مانگ لی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا سٹیپ لیا مارچ میں اور کہا کہ 100 بلین ان کے ریفنڈز موجود ہیں، ان کو دے دیے جائیں. ہمیں وہ پیسے مل گئے، رزاق داؤد صاحب نے، حفیظ شیخ صاحب نے کھڑے ہو کے پیسے دلوائے. لیکن وہ پیسے کیا تھے؟ میں نے پیسے جمع کرائے تھے اور وہ پیسے مجھے واپس مل گئے. میں بول رہا تھا جب اب پتہ چل گیا ہے آپ کو کہ آپ نے مجھ سے 250 ارب لیا، 250 ارب واپس لیا، تو حکومت پاکستان ایک کیشیئر کیوں بنی ہوئی ہے؟ آپ برائے مہربانی فوکس کریں جہاں سے آپ کو ریونیو یا ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے. ٹیکس کلیکٹ ہونا تھا ڈومیسٹک سیل کے اوپر، تو ڈومیسٹک سیل کے اوپر پچھلے سال آپ ہی کے پروگرام میں اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ $13 بلین کی ایکسپورٹ ہے، $13 بلین کی ڈومیسٹک سیل ہے، جس کا مطلب ہے $2 ٹریلین. ہم کہہ رہے تھے کہ ہماری ڈومیسٹک سیل ہے، 17% سے $350 ارب بنتا تھا. کیا ہم نے وہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے؟ اور اگر نہیں ٹیکس کے لیا، میرے خیال میں تو 30 ارب روپے بھی کلیکٹ نہیں کیا، تو میرے پیسے پہ 30 ارب سے زیادہ تو میرے پہ اس میں سود کی کاسٹ پڑ گئی ہے. تو میرا پوائنٹ تھا کہ اس پیسے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا میک ان پاکستان اسمگل گڈ سے ہم باہر نکلیں، ہمارا مال یہ $3 بلین کا ڈومیسٹک بکتا ہے، وہ کہتے تھے $13 بلین، تو باقی $10 بلین کا مال تو سارا اسمگل ہو کے آتا ہے، میرا مال تو ہے نہیں. اب میرے پاس $5 بلین کی کیپیسٹی کریٹ ہو گئی ہے خان صاحب، کیونکہ میرے پاس ایکسپورٹ کے آرڈرز کم ہو گئے. مجھے ڈومیسٹک مارکیٹ چاہیے، میرا پہلا حق ہے اس ڈومیسٹک مارکیٹ پہ، لیکن میں کیسے کمپیٹ کروں گا اگر میرا پوائنٹ آف سیل پہ رجسٹرڈ آدمی کو 12% ٹیکس ملے گا اور وہ رجسٹرڈ چین میں جا رہا ہوگا، جبکہ وہ اسمگل گڈ جو آئیں گی جو کہ نان رجسٹرڈ سیلز وہ زیرو پہ مال بیچ دیں گے. جی گوہر اعجاز صاحب، یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سراج قاسم تیلی صاحب آپ بتائیے، بہت آپ کا ماشاءاللہ سراج قاسم تیلی صاحب بتائیے، آپ کا ماشاءاللہ لائف لانگ ایکسپیرینس ہے بزنس کا اور ہمارے سارے کاروبار کا، معیشت کا. آپ بتائیے کہ اس ڈیفیکلٹ ٹائمز میں یہ کرونا بجٹ ہے، یہ کیسے اکانومی کو سپورٹ کرے گا، کاروبار کو سپورٹ کرے گا؟ کامران بھائی، آج مجھے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے. تو یہ بجٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ریلیف بجٹ ہوگا. حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے اور ریلیف بجٹ ہوگا. مجھے بھی ہم لوگ نے 1 ہفتے پہلے ان سے میٹنگ کی ہے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اکراس دا بورڈ ہر بزنس تکلیف میں ہے، اس لیے کہ کورونا بھی ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس بجٹ سے تو کورونا چلا گیا ہے. کورونا ابھی تک موجود ہے اور کورونا وائرس کے ساتھ جینا ہے. 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈسٹریاں اور بزنسز، امپورٹر ہو، ایکسپورٹر ہو، ایس ایم ایز ہو، دکاندار ہو، ہر کوئی تکلیف میں ہے اور ان کو ریلیف دینی تھی.
ये टैक्सेस कुछ कम करने थे, नया टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, नया टैक्स बिल्कुल नहीं लगाया, नए नाम का नहीं लगाया, कामरान टैक्स और सिराज टैक्स नहीं लगाया, मगर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे उनमें आगे पीछे किया। उधर मशरूबात पे 13 से 25% कर दिया, तो एनर्जी ड्रिंक पे इस तरह 2-4 और जगह पे किया। ये 900 अरब का जो नया टैक्स है वो नया ही हुआ ना, अगर पुराने से भी आप लोगे तो टैक्स तो बढ़ा। और ये जितने भी टारगेट इनके हैं, मैं आपको आज कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि दिसंबर से पहले दे विल हैव टू रिवाइज दिस बजट। ये बजट नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि इनकी जो भी देखो ना कोरोना रिवाइज तो ये करना पड़ेगा सराज कासिम तेली साहब कि ये इन्होंने तो 4,900 अरब रुपए जमा करने हैं, वो तो फिर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, ये नीचे तो आने की बात ही नहीं है। 4,900 अरब आएंगे कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे कि ये जो टैक्सेस लगा रहे हैं इनको देखो, IMF ने मौखर कर दिया है पेमेंट को, डेब्ट सर्विसिंग की, G8 ने भी कुछ किया है। इनको तो ये डेब्ट सर्विसिंग को रोक के उनको उनसे मौखर करा के या रीशेड्यूल करा के अपनी इंडस्ट्री को सरवाइव कराना है, अपने बिजनेसेस को सरवाइव कराना है। ये सर्वाइवल का बजट होना चाहिए, रिलीफ का बजट होना चाहिए, टैक्सेस का बजट नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस इनका, मैं ये आपको एक और बात कह रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड कर ले कि अगले 3-4 महीने में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी बैंकरप्ट हो जाएगी, इसलिए कि इन्होंने कोई सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई टैक्सेस कम करते तो कैश फ्लो क्रिएट होता, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाता, तो ये इंडस्ट्री, ये बिजनेसेस, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सारे सर्वाइव करते हैं। अब इनको सर्वाइव कौन कराएगा, कैसे कराएगा? ठीक है, कोरोना सुलेमान मेहदी साहब आप बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर आपके पास होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होता है, आप बताइए सामने तो ये लग रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं आया, खबरें आ रही थी कि कोई वेल्थ टैक्स आ जाएगा, कोई कोरोना टैक्स आ जाएगा, और सीमेंट और स्टील की एक बड़ी प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली रेगुलेटरी ड्यूटी वगैरह कम की गई है, टैक्सेस कम की गए, मगर ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर इसको कैसे देखेगा? कामरान भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूँगा कि इस बजट की जो हाईलाइट है वो बेसिकली 1,050 अरब रुपए से जो है वो FBR के जो टैक्सेस है वो इन्होंने बढ़ाए हैं। बेसिकली इनका ब्रेकअप जो है वो 2 किस्म के टैक्सेस में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप इस पूरे 1,050 का एनालिसिस करें तो आप ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्सेस में अज्यूम कर रहे हैं कि जो टैक्स इन्हें इनकम पे मिलता है वो 1,600 अरब से 2,000 अरब हो जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन्होंने सेल्स टैक्स पर अज्यूम किया है कि वो 1,400 से 1,900 हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जहां हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं वहां पर ये अजम्पशन कैसे ठीक हो सकती है कि आपकी इनकम्स भी बढ़ेंगी और आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी? इस वक्त मेजॉरिटी कारोबार जो हैं वो प्रैक्टिकली आपके रेस्टोरेंट्स बंद हैं, आपकी शादीज़, आपकी सारी सोशल एक्टिविटीज़ बंद हैं, और ये सोशल कॉन्फिडेंस आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। मुझे बस ये है कि इस बजट को बनाते वक्त इन्हें इंटरनेशनल रिसर्च को अब सामने रखना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी माहिर माशियात हैं वो कहते हैं द ईयर 2020 इज़ अ ईयर ऑफ सर्वाइवल, यानी कि वो दिसंबर 2020 तक सिर्फ सर्वाइव करने की बात कर रहे हैं आपसे, ना वो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, ना वो ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। आप देखें कि आज ग्लोबल जो GDP है वो $142 बिलियन है आपकी, जिसमें से $9 बिलियन अभी तक 6.5% ऑलरेडी स्टिमुलस दिया जा चुका है फॉर रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। तो जितने भी कॉलीग्स मेरे यहाँ मौजूद हैं मैं उन सबसे एग्री करता हूँ कि इस बजट पे स्पेशल फोकस होना चाहिए था ऑन कोरोना, ऑन सर्वाइवल, ऑन सस्टेनेबिलिटी। आज हमें कंसोलिडेशन और ग्रोथ को देखना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये हम अपने आप को जो है वो गलत अजम्पशन में ले जा रहे हैं। सो मेरा सिर्फ कहना ये था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स थे कामरान खान साहब, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि ये एक नए सेक्टर की तरफ जाते और उसको टैक्स करते, और वो होता आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके लिए बहुत सारी पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन आज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम से गुजर रहे हैं। ये सेक्टर बिल्कुल ही अनटैप्ड है, अनटच्ड है। आपकी GDP का 20% अगर आप फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि जी इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यू आर सेइंग कि मेरी $340 बिलियन की GDP में से $68 बिलियन मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। यहाँ से आपको 400-500 अरब रुपये रेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और वो सारा का सारा पैसा आप रिलीफ और कोविड की तरफ अगर लगाते तो मैं कहता कि इस बजट में मजा समझ में आया।
اچھا تو ہارون اختر صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر کووڈ بجٹ بنانا آپ کا کام ہوتا اور آپ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ یہ پاکستان کے ٹیکسز جو ہیں وہ مینیج کر چکے ہیں، تو وہ مجھے گنجائش بتائیے کہاں سے آتی، کیونکہ ایک طرف سے آئی ایم ایف آپ کو اپنے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ کم نہیں کرنے دے رہا، اور یقیناً پھر جو اکانومی میں جان ہے اس کووڈ کی پرانی صورتحال پچھلے 3 مہینے کے بعد جو کچھ بچا ہے، تو کیسے ہم ایکسٹریکٹ کیسے کرتے کہ ملک بھی چلے اور یہ سارے ہمارے اخراجات بھی چلیں، اور پھر یہ کہ ہمارا بزنس بھی جو ہے وہ خوش ہوتا اور آج ہمیں یہ فیوریبل رسپانس ملتا، کیسے آپ ممکن بناتے اس کو؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کامران خان صاحب. میں 2 فیکٹرز آپ کو بتا دوں. دیکھیے آپ نے 9 مہینے میں 16.5% ریونیو کلیکٹ کیا، اور اس کے بعد جو 2% کا یہ ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں اوور آل پورے سال کا، دیٹ مینس کہ ہم -30% پہ گرو کیے ہیں ان دا لاسٹ 3 months. اسی طرح ہم ان کے فگرز کے مطابق اس وقت -12% جی ڈی پی کے گروتھ کے اوپر ہے ان دا لاسٹ 3 months. نا ہم نے -12% جی ڈی پی گروتھ سے جانا ہے +2.1% فار دا ہول ایئر، وچ مینس کہ آہستہ آہستہ ہم جائیں گے تو آخری 6 مہینے میں 10% گروتھ کرنے پڑے گی. دیٹ از ان ریئلسٹک. اسی طرح ہمیں ٹیکس ریونیو کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں -30 سے لے کے پورے سال کے لیے +27 کرنا ہے. اچھا باٹم لائن یہ ہے، دیکھیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ایک چیز ہے اور اکنامک پالیسی ایک چیز ہے. دیز آر انٹرٹوائنڈ. تو میں یہ کرتا کہ میں ٹیکس ریٹس ڈیفینیٹلی نیچے کرتا. مجھے والیوم کے اوپر، ٹرانزیکشن کے اوپر، پروفٹیبلٹی کے اوپر، کاروبار کے اوپر مجھے زیادہ ٹیکس ملتا. لو ٹیکس کے اوپر ہائر ٹرانزیکشن، ہائر والیوم پہ ملتا. میں یہ گریڈ نہ کرتا کہ میں ٹیکس بڑھائے جاؤں گا. ٹو ہیل ود دی اکانومی. It doesn't work. It hasn't worked the last 2 years. 2 years ago, your revenue collection was $36 billion. Today, your revenue collection is $24 billion. It has come down 33%. Or additional taxes lagaye to it has come down 50%. This situation is alarming. The economy has to move on. You have to get GDP growth in order to get revenues. You cannot separate the two. That is the faulty policy and that is the flawed policy. If they don't understand, اگلے سال ہم اسی طرح بیٹھے ہوں گے اور ہم کوشچن کر رہے ہوں گے کہ دنیا، انڈیا اور بنگلہ دیش تو نکل کے 4-5% گروتھ میں چلا گیا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم خدا نہ خواستہ کہ 0 بھی نہیں کراس کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ہارون اختر صاحب. میں گوہر اعجاز صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اس وقت پاسبل ہے یہ خیال، اور ایسا ہو تو بہت ضروری ہے، لیکن یہ سارے نمبرز ہمارے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ کر رہا ہے اس پوری صورتحال کا، کاروبار اور بزنس کے سٹینڈ پوائنٹ سے اس بجٹ کو جانچ رہا ہے. گوہر صاحب بتائیے مجھے چند سطروں میں بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی جو کہ یہ بجٹ ساز کر سکتے تھے، وہ کیا میجرز تھے جو وہ کر سکتے تھے، اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کووڈ کو دیکھتے ہوئے، آئی ایم ایف کو دیکھتے ہوئے، اور پھر جو ہمارے اخراجات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. ہمیں 4.5-5 ہزار ارب روپے کے ٹیکسز ہمیں جمع کرنے ہیں. یہ سارے اخراجات ہیں کہ وہ بھی ہو جاتا اور یہ بجٹ بھی ایسا آ جاتا کہ آپ سب کا بزنس کا، کاروبار کا ایک پازیٹیو رسپانس آتا. کیا ہو سکتا تھا مختصراً؟ خان صاحب دیکھیں، سب کو صرف ایک چیز تنگ کر رہی ہے کہ یہ انکم ٹیکس کیسے 400 بلین کلیکٹ ہوگا ایکسٹرا، اور یہ 500-550 بلین سیلز ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا. کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب ہماری انکم بڑھے گی یا ہماری سیلز بڑھے گی ہمارے سسٹم میں، اور یہ 900 ارب روپے ہم پہ ہی انہی لوگوں میں جو ٹیکس دے رہے تھے دینا. میرا پوائنٹ آف ویو میں اگر اس سال ہم نے 9% جی ڈی پی کا اگر ہم نے ڈیفیسٹ رکھا، اور ہم اگلے سال ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3.9 کا 4.9 کر کے ہم اپنا جی ڈی پی کا جو ہے وہ 7% کر لیں گے ڈیفیسٹ، اور ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ 11 سے 13 کر دیں گے جو آج تک شاید کبھی بھی نہیں ہوا. میرا پوائنٹ ہے یہ اٹ لکس ان ریئلسٹک. اس میں سمپل کامران خان صاحب ایک ہی بات تھی، یا تو ہم سچ کو سچ کہتے اور 3.9 ٹریلین ہی اپنا بجٹ میں ٹارگٹ رکھتے ریونیو کا، ساری پاکستان میں آج جو ہے ایک سکون ہوتا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سٹیبل ہے، سٹیٹس کو ہے، اور سب حکومت اس بات کا اندازہ لگا رہی ہے کہ بزنسز نہیں چل رہے. اور وہ پیسے کہاں سے آنے تھے؟ وہ 1 ٹریلین روپی ایک ہی طریقہ کار تھا کہ ہم اپنے ٹیکس ریٹس کو نیچے لے کے آئیں. ہم نے جو اپنا ٹیکس ریٹ رکھا ہے وہ اس میں ہماری اسمگل گڈس پروموٹ ہو رہی ہیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں ہمارے ملک کی اکانومی میں بہت بڑا حصہ اسمگل گڈس کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو کہ کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا ٹیکس ادا نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سیلز ٹیکس 17% رکھا ہے. آپ سیلز ٹیکس کا ریٹ کی شرح ایسی رکھ دیں جس شرح پہ لوگ کام کریں اور چوری کرنا سمجھے ہی نہیں کہ جناب اس میں چوری کرنا وائبل ہے.
وہ شرح کیا ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں تاکہ بزنسز چلیں, گروتھ آئے. ہمارے پاس جابس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ڈومیسٹک انڈسٹری چلانے کی ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا یا دوسرے ممالک اس وقت جن کو خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مال نہیں بک رہا, وہ پاکستان میں مال ڈمپ نہیں کریں گے؟ پچھلے سال آپ خود کہہ رہے تھے کہ $20 بلین چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے, ہمارے یہاں $12 بلین کی امپورٹ بھی نہیں دکھائی دیتی. کیا وہ اس سال ختم ہو گیا؟ وہ سارا مال یہاں پہ جو ہے اسمگل ہو کے ڈمپ ہو رہا تھا اور مال ہماری مارکیٹس میں بک رہا تھا. وہ مال پاکستان کو چاہیے, میک ان پاکستان چاہیے, میڈ ان پاکستان چاہیے. آپ کہتے ہیں 17% ٹیکس, میں کہتا ہوں 5% ٹیکس پہ اس سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ڈومیسٹک انڈسٹری میں گروتھ آئے گی, ساتھ ہی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. ہمیں بولڈ ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. 0% پہ بھی اگر مارگیج فائنانس دے دیں تو میرا پورا کا پورا پاکستان چل پڑے گا, پوری کی پوری امپلائمنٹ آ جائے گی, پورے کے پورے سسٹم میں 40 انڈسٹریز چل جائیں گی جو کہ اپنا ٹیکسیشن سسٹم چلائیں گی. ہمیں پیسہ ڈالنے کی ضرورت ہے مارکیٹ میں جہاں سے جابز کریٹ ہوں, جہاں سے ہم ٹیکسیشن لے سکیں, جہاں سے ہم ایکٹیویٹی لے سکیں اور میڈ ان پاکستان کی ایکٹیویٹی لے سکیں. دس از ریکوائرڈ. سلیمان مہدی صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کے جو کارپوریٹ سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کے لحاظ سے وہ کیا کچھ جو لو ہینگنگ فروٹس تھے جو کہ پلک نہیں کیے گورنمنٹ نے, جو کر سکتے تھی؟ انفارچونیٹلی اس دفعہ کیپٹل مارکیٹس کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے ایز سچ, اور ایکسپیکٹیشنز تھیں کیپٹل گین ٹیکس پہ کہ وہاں پہ کوئی ریلیف ملے گا اور اس سے کوئی مارکیٹ کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی, اور جب وہ بہتری آتی ہے تو آٹومیٹکلی والیومز جنریٹ ہوتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ کی پرسیپشن جو ہے وہ ایک گلوبل پرسیپشن ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں امپروو ہوتی. بٹ انفارچونیٹلی اس طرف ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہے, اور جو میں نے سمری پڑھی ہے اس میں نظر آیا ہے کہ وہی کیپٹل گین ٹیکس کنٹینیو رہے گا. البتہ کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے سے جو ایک چیز بڑی خوش آئین ہے اس بجٹ میں, وہ بیسکلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے. ان کی کیپٹل گینز کو ریڈیوس بھی کیا گیا ہے, اور آفٹر 4 years آف ہولڈنگ اینی موویبل پراپرٹی اس پہ جو ہے وہ کمپلیٹ اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائڈ ہے اس پورے بجٹ میں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک اسٹیمولس پیکیج بھی ملا تھا, اور ایک جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریٹس کو انہوں نے کمپلیٹلی ٹیکس فری کر دیا ہے اگر آپ جون 2021 تک اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کریں. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پورے کارپوریٹ ورلڈ کے لیے کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف آئے. اور میری اپنی ازمپشن ہے کہ جب میں اس بجٹ کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں نمبرز دیکھتا ہوں کہ یہ 900 ارب روپے کہاں سے آئیں گے, تو مجھے اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت بڑی بیٹ جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے اس بجٹ پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لی ہے, کہ شاید وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلنے کی وجہ سے ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ آپ کی امپروو ہو جائے گی. بٹ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے, اور وہ ہے کووڈ-19 کا, جس کا جواب کسی کے پاس بھی آج نہیں ہے. جی وہ ٹھیک ہے, مور اور لیس جو ہے بالکل اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم نان بزنس اسٹینڈ پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ اکانومسٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. جناب ڈاکٹر راشد امجد پروفیسر ہیں اکنامکس کے لاہور اسکول آف اکنامکس میں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ یہ ہم نے بزنس کا پورا پوائنٹ آف ویو لیا ہے, آپ کے اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ بجٹ کتنا اوکے ہے, کتنے اس میں پرابلم ہے, اور حکومت کچھ اگر کر سکتی تھی وہ کیا نہیں کیا؟ میرا خیال یہ ہے کامران صاحب کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت, یہ اکانومی ایک ڈیپ ریسیشن میں ہے, اور یہ ڈیپ ریسیشن یا ڈپریشن جسے کہا جاتا ہے پاکستان کے دور میں اتنے سالوں کے بعد, مطلب 70 ایئرز کے بعد ایک نیگیٹو گروتھ ریٹ آیا ہے. یہ ایک بڑے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں بجٹ پیش کیا گیا ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بجٹ کا کوئی تھرسٹ نظر نہیں آ رہا. جو اپنے منسٹر صاحب نے پیش کیا حماد, اس نے کہا کہ یہ ایک ریلیف بجٹ ہے. یہ تو یار ریلیف کا کچھ بتاتے, کیا ریلیف دی گئی ہے اور کس کو ریلیف دی گئی ہے. اس ملک میں ان امپلائمنٹ جو ہے میرے خیال میں کوئی 5.5 سے کوئی 8.5 پہ یا 9 پہ پہنچ گئی ہے. جو غربت ہے وہ کوئی بیسک نیڈز کی طرف سے کوئی 24% سے 35% چلی گئی ہے. تو یہ بتاتے کہ ہماری اسٹریٹجی اس وقت کیا ہے. اصل چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جی جو کووڈ-19 کی سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہمارا کیا ریلیف پیکیج ہے, ہم کیا دیں گے سپورٹ کے لیے. کیا کیا انہوں نے؟ جی ہم نے 187 بلین روپی سے اساس پروگرام کو 208 بلین کر دیا. وہ کوئی انکریز ہے؟ 144 بلین تو آپ نے ایک ریلیف دی ہے. سو نو بڈی گیٹس اے فیل
کہ آپ مگر کر ڈاکٹر کیا صاحب رہے جو ہیں، آپ کی کرنا جیب میں کیا ہوگا چاہتے اسی میں سے دیں گے نا، کہاں سے دیں گے؟ یہ بزنس کو بھی دینا ہے، ایکسپورٹس کو بھی دینا ہے، ریفنڈز بھی کرنے ہیں، پھر یہ اخراجات ہیں ہمارے جو پورا ملک چلانا ہے، تو پہلے تو پیسہ ہاتھ میں ہوگا تو پہلے دیں گے نا۔ نہیں، اس وقت کچھ چیزوں کو پرائرٹائز کرتے، یہ انہوں نے پرائرٹائز نہیں کیا اپنے بجٹ مگر کے آج اندر، کون جو اس کو بائی کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ایک کہنے کی بات ہے، مگر آج پرائیویٹائزیشن پرائیویٹائز کرنے کے لیے جائیں تو آج بائرز آپ کو کہاں ملیں گے دنیا میں؟ نہیں، یہ بات میں بالکل مانتا ہوں آپ کی کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمیں بڑی ریلیف مل جائے گی، یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اس کا مطلب کہنے کا ہم نے کوئی ریلیف نہیں دی، کوئی خاص ریلیف نہیں دی۔ This is the finance minister's way of posing the question in a different way۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت ریلیف دینی تھی، وہاں تو کچھ جگہ دیتے، وہاں تو کوئی پیسے نکالتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ کسی غریب ورکر کے جو پبلک سیکٹر میں سرونٹ ہے، جو ویڈو ہے، جو پینشنر ہے، اس کے لیے بھی آپ نے وہی تمنا رکھ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اس بجٹ جب پیش کر لیا گیا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی ریلیف پیکیج دیا جائے جس سے لوگوں کو کوئی ملے کہ بھی ہمارے لیے گورنمنٹ سوچ رہی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میرے خیال میں کی ہے، پی ایس ڈی پی کا جو پورا لیول ہے 6.5 بلین کا یا 13.6 پروونس کا ملا کے 2% ہے جی ڈی پی کا۔ لیکن یہاں میں پلاننگ منسٹر اور اس کی ٹیم کو، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو چیزیں اب ختم ہونے والی ہیں ان کو ختم کریں۔ 67% ایکسپینڈیچر انہوں نے وہاں لگایا ہے جو پروجیکٹس ختم کریں، اور صرف 25% وہاں لگایا ہے جہاں پروجیکٹس نئے شروع کریں۔ تو اسٹریٹجک تھنکنگ جو چاہیے تھی اس وقت، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی بجٹ میں۔ یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ پیسہ استعمال کرنے کا معاملہ ہے۔ ہاؤ ٹو میکسیمائز یور ڈیولپمنٹ بجٹ، ہاؤ ٹو میکسیمائز بینیفٹس ود اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت کوشش کی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر راشد امجد، پروفیسر اکنامکس، لاہور اسکول آف اکنامکس ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اکانومسٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا، بزنس کا، کارپوریٹ کا، سپورٹرز کا پوائنٹ آف ویو ہم نے دیا۔ ایک نیگیٹو رسپانس آ رہا ہے اس پورے بجٹ کے حوالے سے، کسی کی تسلی ہوتی نظر نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔